अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, कल के दर्स में हम बात कर रहे थे और सही बुखारी की जो पहली हदीस है उसको पढ़ रहे थे। बात चल रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यहाँ पर जो पहली हदीस है सही बुखारी की, उसके जो अल्फाज हैं, फ़मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। लेकिन बाद दूसरी रवायतों में जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दूसरे अबवाब में ही हदीस दूसरे अल्फाज के साथ लाए हैं, वो ये है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। जब बाद जगहों पे है इन्नमल अमालु बिन्नियति व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। यहाँ पर सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल इस हदीस के ताल्लुक़ से, यानी जो दूसरे अल्फाज इन अल्फाज के साथ हदीस वारिद है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जुमले में जो कहा फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि, यानी लफ्ज़ अल्लाह और रसूल का ज़िक्र वहाँ पर आपने दोबारा किया। क्या कहा? फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि, नहीं कहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। जबकि बाद वाले जुमले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया और मरअा का जिक्र आया तो कहा वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला दुनिया औ इला मरअा, नहीं कहा, बल्कि कहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। तो इसमें हिकमत क्या है, सबब क्या है? अल्लाह के रसूल ने एक जगह दोबारा उन अल्फाज को दोहराया, यानी वहाँ पर ज़मीर से आपने काम नहीं लिया बल्कि अल्फाज को ज़िक्र किया। दूसरी जगह सिर्फ ज़मीर पर इक्तिफ़ा किया और उन अल्फाज को आपने दोहराया नहीं, ज़िक्र नहीं किया। तो ऐसा क्यों है? इसका जवाब उलमा देते हुए कहते हैं, चूँकि पहले जुमले में जो लफ्ज़ अल्लाह और रसूल का जो ज़िक्र आया हुआ है, कहते हैं व इन्नमा अबरज़ ज़मीरा फ़िल जुमलतिल्लती क़ब्लहा व हियल महज़ूफ़ा लिक़स्दिल इल्तिज़ाज़ि बिज़िक्रिल्लाहि व रसूलिहि व इज़्ज़मि शअनिहा बिख़िलाफ़ि दुनिया वल मरअा फ़इन्न सियाक़ युशइरु बिल हस्सि अलल इअराज़ अन्हा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जुमले में फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि ना कह के फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि कह के, चूँकि लफ्ज़ अल्लाह और रसूल का ज़िक्र, यानी अल्लाह का जो ज़िक्र करके इससे तलद्दुद हासिल करने के लिए, मकसद क्या है यहाँ पर? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र होगा तो उस पर इंसान को अजर व सवाब मिलेगा। जितनी बार अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसान ज़िक्र करेगा, अल्लाह ताला का नाम लेगा। इसी तरह से अल्लाह उसके रसूल की यानी शान आला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेना, ज़बान से दोहराना, ये इसकी बड़ी फ़ज़ाइल हैं। तो इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि। और चूँकि सियाक़ जो हदीस का सियाक़ है, वो सियाक़ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दुनिया से और दुनिया की जो मालूमात है, इंसान को उससे, उसके फितनों से बचना चाहिए, उससे एराज़ ज़रूरी है। तो इसी पर तंबीह करते हुए अल्लाह के रसूल ने फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, यानी उसको ज़िक्र करने को आपने बेहतर नहीं समझा, बल्कि यहाँ पर इस बात पर मुतनब्बह करना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों से इंसान को यानी बचना चाहिए, इसके फितनों से, ख़ास तौर से इसके फितनों से इंसान को दूर रहना चाहिए। तो इस पर उभारने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ऐसा फरमाया फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा। नहीं, ऐसी चीज़ें हैं जिससे एराज़ करना ही बेहतर है, जिससे बचना, जिसके फितनों से दूर रहना ज़रूरी है। वाज़ेह मशाइख यहाँ तक। अब बात करते हैं हम हदीस के फ़वाइद की, यानी जो हदीस पढ़ चुके हैं हम, इन हदीस से तो बहुत सारे ऐसे मसाइल का हम इस्तेंबात कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका यानी जिन फ़वाइद का हम यहाँ पर बयान करते हैं। ख़ास तौर से चंद फ़वाइद ये हैं कि ये हदीस जो इस बात की दलील है कि अन्नहु ला यजूज़ुल इक़दामु अलल अमली क़ब्ला मारिफ़तिल हुक्म, कि अमल के लिए, किसी भी अमल के लिए इक़दाम जायज़ नहीं है उसके हुक्म की मारफत से पहले। यानी इंसान के लिए ज़रूरी है, कोई भी अमल करने जा रहा है, कोई भी काम शुरू करने जा रहा है, तो उस अमल का क्या हुक्म है, उसका हुक्म पहले जान लेना ज़रूरी है, उसके बाद वो उस अमल पर इक़दाम करे। क्यों? लिअन्ना फ़ीही यानी फ़ी हाज़ल हदीस अन्नल अमल यकूनु मुंतफ़ियन इज़ा ख़ला अनिन निय्यति वला यसिह्हु निय्यतु फ़िअलि शैइन इल्ला बअदा मारिफ़ति हुक्मिही। क्योंकि अगर अमल के साथ नीयत ना हो
تو پھر وہ عمل بیکار ہے. ایک تو آدمی نیت کوئی نہ کوئی اس کی نیت ہوتی ہے، اور وہ نیت اگر اس میں اخلاص نہ ہو اس عمل کے لیے، حسن نیت نہ ہو اس میں، تو پھر وہ عمل بیکار ہے اور اس کا بدلہ جو ہے انسان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسے اس کے عمل کا اسے بدلہ ملے گا. اور کسی بھی فعل کی نیت درست نہیں ہے، نیت صحیح نہیں جب تک کہ آدمی اس کے حکم کو نہ جان لے. جب آدمی حکم جانے گا تبھی تو اس عمل کی نیت کر سکتا ہے. لہذا اس حدیث سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ یعنی کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس کے حکم کی معرفت یہ ضروری ہے. اسی طرح سے یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ غافل شخص، جو شخص یعنی غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ مکلف نہیں ہے. وہ مکلف ہے جسے کوئی شخص بھول جائے، کسی چیز سے غافل ہو جائے تو اس پر وہ تکلیف جو ہے اس سے ہٹ جاتی ہے، وہ مکلف اس وقت نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غیر قاصد. کیونکہ قصد جو ہے یہ مستلزم ہے کہ مقصود کا آدمی کا علم ہو. جس چیز کا قصد کر رہا آدمی، جس چیز کا ارادہ کر رہا ہے عمل کے وقت، تو اس کا علم ہونا ضروری ہے. لیکن یہ غافل شخص جو ہوتا ہے، یعنی ناسی شخص جو بھول جائے، نسیان طاری ہو جائے، غافل ہو جائے، تو اس وقت وہ غیر قاصد ہوتا ہے، اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے. لہذا ایسی حالت میں انسان کیا ہوگا؟ گویا کہ اس پر سے تکلیف ہٹ جاتی ہے اور وہ اس وقت غیر مکلف ہوتا ہے. اور یہ اصول فقہ کے مسائل میں آپ اس کو پڑھے ہوں گے جہاں پر مکلفین یا تکلیف کی بحث کی جاتی ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے اس بات پر بھی استدلال کیا گیا، اس بات کی بھی دلیل ہے یہ حدیث کہ اگر کوئی تنہا شخص، کوئی ثقہ ہے معتمد، تنہا ہے، اگر کسی مجلس کے اندر جس میں کہ پوری ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس جماعت کی مجلس میں وہ شخص موجود ہے، پھر اس مجلس میں کوئی چیز ذکر کیا گیا، کسی چیز کا تذکرہ ہوا جو کہ یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ سب کے سامنے کوئی واقعہ یا کوئی حدیث یا کوئی بھی چیز ان کے سامنے بیان کی گئی، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ سارے لوگوں سے وہ چیز غافل ہو. ٹھیک ہے، کسی مجلس میں کوئی شخص موجود ہے اور پوری وہاں پر ایک جماعت ہے، اس مجلس کے اندر کسی شخص نے کوئی حدیث بیان کی یا کسی چیز کا تذکرہ کیا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس مجلس کے تمام لوگوں سے اس چیز کا یعنی وہ چیز جو ہے اس سے لوگ غافل رہیں اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. تو اگر ان میں سے کوئی بھی اس واقعے کو ذکر نہ کرے، اس بات کا ذکر کوئی بھی نہ کرے سوائے ایک شخص کے، تو کیا ہم کہیں گے یہاں پر کہ یہاں پر اتنے سارے لوگ موجود تھے، اس میں سے کسی نے نہیں بیان کیا، صرف ایک ہی شخص بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر کوئی خلل ہے یا اس کی روایت میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے؟ کیا ایسا کہا جا سکتا ہے؟ ہاں مشائخ، تو ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس روایت کے اندر سند کے اندر ہے علقمہ نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے راوی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ حدیث بیان کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت ان کے سامنے پوری ایک جماعت رہی ہوگی، لیکن اس پوری جماعت میں سے حضرت عمر سے روایت کرنے والے صرف علقمہ ہی ہیں. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر لانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر پوری جماعت کے سامنے حدیث بیان کی گئی ہو اور اس میں سے کوئی ایک ہی شخص روایت کرے جو کہ ثقہ ہے، تو پھر اس کی روایت صحیح ہوگی، اور تنہا اس کا روایت گویا کہ یہ قادح نہیں ہے. بقیہ اور لوگوں کا روایت نہ کرنا، اس واقعے کا، اس چیز کا ذکر نہ کرنا، اس سے اس کی روایت پر قدح لازم نہیں آتا، اس کی روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. واضح مشائخ یہ بات آپ لوگوں کے لیے؟ آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سے حدیث کے مفہوم سے استدلال کیا گیا ہے. ایک ہوتا ہے منطوق اور ایک ہوتا ہے کسی کلام کا، ایک ہوتا ہے مفہوم اور ایک ہوتا ہے منطوق. منطوق کہتے ہیں یعنی جو صراحت، جس چیز کی بات میں صراحت کی گئی ہے، یعنی جو بات کہی گئی ہے صراحت کے ساتھ. جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو، اور سمجھتے ہوں گے آپ، اس سے پہلے بھی بتایا ہے میں نے آپ لوگوں کو. جیسے اگر کوئی شخص، مثلا میں کہوں آپ لوگوں سے کہ کل کلاس میں، فصل میں جو شخص
7 بجے سے پہلے حاضر ہوگا ان میں سے ہر ایک کو جو بھی شخص جو بھی طالب علم 7 بجے سے پہلے آئے گا ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک قلم انعام دیا جائے گا۔ تو یہاں پر منطوق کیا ہے؟ منطوق یہ ہے، میں نے کیا بولا ہے، جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 7 بجے سے پہلے جو شخص حاضر ہوگا اسے ایک قلم انعام ملے گا، انعام میں اسے قلم دیا جائے گا۔ تو یہ منطوق ہے، یہ بات کہی گئی ہے۔ اب آپ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو 7 بجے کے بعد آئے گا اسے نہیں ملے گا، اسے قلم انعام میں نہیں ملے گا۔ تو یہ مفہوم میں نے کہا ہے، یہ منطوق ہے، کسی نے بولا ہے، یہ یعنی میں نے یہ نہیں بولا ہے یا اسے کہا نہیں گیا ہے، اس کی صراحت نہیں کی گئی ہے، بلکہ آپ اس کلام سے جو منطوق ہے اس منطوق سے آپ کو یعنی اس کا جو مفہوم ہے اس سے آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو 7 بجے کے بعد آئے گا اسے قلم انعام میں نہیں دیا جائے گا، ایسا تو نہیں کہا گیا ہے۔ تو یہ اسے کہتے ہیں مفہوم، اور منطوق جو بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں منطوق۔ تو حدیث میں انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی ہر عمل، اور میں نے بتایا تھا یہاں باب مصاحبت کے لیے لیس عمل الا وله نیت، کہ کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے، ہر عمل کے لیے انسان کے کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی اس کی نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر کوئی چیز عمل نہیں ہے، کوئی بھی مطلب مسئلہ ہے، اگر وہ جو عمل نہ ہو تو اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ کرے اور وہ عمل ہی نہ ہو؟ تو یہاں پر علماء نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں، جیسے جمع تقدیم ہے، جمع تقدیم، 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھا جائے، اور ایک نماز کو جیسے ظہر اور عصر میں یعنی جمع تقدیم کیا جائے تو یعنی عصر کی نماز کو ظہر کے وقت ہی میں پڑھا جائے، یعنی آخری وقت میں ظہر کے اس میں پڑھ لیا جائے۔ تو جمع تقدیم میں آدمی یعنی ظہر کے وقت ہی میں عصر کی نماز کو پڑھ لے، ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز کو اگر پڑھ رہا ہے تو کیا وہاں پر نیت کرنا یہ ضروری ہے کہ میں جمع بین الصلاتین کرنے جا رہا ہوں، یا وہ اگر دونوں نمازوں کو پڑھ رہا تو جمع ہو گیا، جمع تقدیم ایک ساتھ اگر یعنی عصر کو مقدم کر کے پڑھ رہا ہے تو پھر جمع تقدیم حاصل ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہاں پر، جیسے امام شافعی وغیرہ نے اور دوسرے علماء نے راجح قرار دیا یہاں پر کہ اس قسم کے عمل کے لیے نیت شرط نہیں، یعنی آدمی کے لیے وہاں پر یہ کہنا کہ میں یعنی جمع بین الصلاتین کی نیت کرنا یہ ضروری اور یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے عمل سے یعنی ظہر کی نیت کی اس نے، اور اس کے بعد عصر کو بھی عصر کی نیت سے عصر کی نماز کو پڑھ لیا، تو یہ جمع بین الصلاتین کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل ذکر کرتے ہیں علماء یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جمع بین الصلاتین کیا، اور مقتدیوں سے آپ نے ذکر نہیں کیا جو آپ کے ساتھ تھے کہ ہم جمع بین الصلاتین کریں گے۔ آپ نے مثلا یاد نہیں مجھے یہاں پر کہ کون سی نماز تھی وہ، مثلا ظہر اور عصر میں آپ نے جمع بین الصلاتین کیا تو ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھا یا عصر کو ظہر کے ساتھ آپ نے پڑھا، یا مثلا تقدیم میں ایسا ہوگا، اور تاخیر میں تو واضح رہے گا سب کے لیے۔ تقدیم میں آپ نے سب کو نہیں بتایا کہ ہم اسی نماز کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھیں گے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، نیت نہیں کیا اس وقت تقدیم یعنی جمع کی، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، جمع ہو گیا، یعنی جمع تقدیم حاصل ہو گیا، لیکن یعنی اور جو مقتدی تھے انہوں نے نیت نہیں کی جمع کی۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں علماء کی جو چیز عمل یہاں پر گویا کہ یہ خود حاصل ہو رہا ہے یہ عمل، تو اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ اور بھی یہاں پر مسائل ہیں، جیسے ہے اس میں اطلاق العام وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ خَاصًا، اگر اس حدیث کو ہم مانیں کہ اس حدیث کا سبب جو ہے یعنی مہاجر ام قیس ہیں، جو ام قیس عورت کی وجہ سے جنہوں نے ہجرت کیا تھا اس کی وجہ سے یہ حدیث ہے، تو اس سبب سے آپ نے فرمایا تھا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، لیکن یہاں پر یہ ان العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حدیث یہاں پر عام ہے، ایسا نہیں کہ اس حدیث کو خاص کر دیا جائے گا انہی کی ہجرت کے ساتھ، بلکہ یہاں پر اس حدیث کے الفاظ اگر عام ہے تو اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا، نہ کہ خاص سبب کا اعتبار کیا جائے گا۔
بلکہ اگر لفظ عام ہے تو اسی کے اعتبار سے اس سے استدلال کیا جائے گا کہ وہاں پر وہ حکم عام ہوگا سب کے لیے، نہ کہ اس واقعے کے ساتھ اس کو خاص مانا جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ آپ اس کو اصول فقہ میں پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کا درس یہیں پر ختم کیا جائے۔ اگلی حدیث انشاءاللہ کل کے درس میں شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔